तेरा और रोज बटने पे भी घटता नहीं बाड़ा तेरा और हाथ फैलाए वो मिले सदका तेरा। वाह क्या जूदो करम ऐ शहबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और इसी की तशरीह हुजूर मुफ्ती अहमद यार खसब यूं फरमाते हैं, जमाने में सखी ऐसा कहीं देखा, जमाने में सखी ऐसा कहीं देखा, लबों पे जिसके साइल ने नहीं आते नहीं देखा। और आता भी कहां से, चाहने वाला उस जैसा न तुझ जैसा हबीब, ऐसे आशिक के हो महबूब न हो जिसका रकीब। और गैरियत आए कहां से कि हो इतने करीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूशी पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। देखिए, बगैर किसी तमहीद के मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इसमें तीन चीजें। पहले ईमान, फिर तकवा, फिर अल्लाह वालों की सोहबत। अब इतना वक्त तो है नहीं कि तीनों हिस्सों पर तफसीली गुफ्तगू हो जाए। मैं कोशिश करूंगा आखिरी जुमले पर कुछ बात हो जाए, लेकिन इजमाली तौर पर ये समझ लें कि अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। देखो, मैं एक मुदर्रिस आदमी हूं, मुझे सबक पढ़ाना हुआ शोर सगावा मेरे पास है नहीं। और अल्लाह से दुआ भी है कि ये महफिलें कबूल हो जाएं, कि एक लम्हे का पढ़ना पढ़ाना समझना समझाना 60 साल की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह। तो ये महफिल पढ़ने की, तो अल्लाह ताला फरमाता है ईमान वालों। अब पहले ईमान को समझ ले, ईमान क्या है। तो मैं आपको बता दूं बहुत सादा अंदाज में, ईमान वो है जो रात के अंधेरे में भी गुनाह न करने दे, वो ईमान। बेशक। जो दुनिया की किसी ताकत के सामने तुझे डरने ना दे, वो ईमान। बेशक। जो किसी वक्त तुझे परेशान ना होने दे, वो। दुनिया में कैसे ही हालात हो, मोमिन कभी परेशान नहीं होता, सच्चा मोमिन। अब आप देखिए, ईमान किसको कहते हैं। ईमान के लुग़वी माने है यकीन। जरा भी शक हुआ तो कुफ्र है, ईमान नहीं। इस्तिलाह शरीयत में अत-तस्दीक बिमा जाअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के नबी लेकर आए उसको मान लेने का नाम ईमान। अब जरा भी शक करोगे तो ईमान नहीं रहा, इस ज़हन में रख लो। अब उनमें से बहुत आसानी के साथ हमारे लिए जमा कर दिया है ईमान मुफस्सल में 7 चीजें जिनको हर हाल में आपको मानना है। मेरे साथ आप भी मिलके पढ़ लें, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। ये 7 चीजें हैं जिन पर जरा भी शक हो तो ईमान नहीं। अब पहला जुमला जो कलमे में भी आ जाता है, मेरे साथ मिलके पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बोलिए अल्लाह 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 अल्लाह। दोनों होठ मिलने चाहिए, कोशिश करो। नहीं मिलेंगे
अच्छा कलमा पढ़ लो तो कलमे में मिला लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मिला के बताओ हो क्या मतलब? लाख कोशिश कर ले नहीं मिलेंगे। अच्छा दूसरा जुमला पढ़ो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबके सब अदा करें मोहम्मद। वोट नहीं मिलने चाहिए, कोशिश करो। अगर सही मानों में मैं बड़ी दलीलों का कायल नहीं हूं, अगर गौर से कलमा समझ ले तो सारा मसला समझ में आ जाए। बगैर वसीले के कुछ भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह करते रहे, ऊपर का होठ ऊपर नीचे का नीचे, नहीं मिलेगा। खुदा के सब है बंदे पर खुदा मिलता नहीं उनको। बेशक खुदा मिलता है उनको जो बने बंदे मोहम्मद के। बेशक, सुभान अल्लाह। जैसे हुजूर का नाम लिया तो दोनों होठ मिल गए, अरे बोलो दोनों होठ मिल गए। तो जिस तरह नामे मुस्तफा ने दोनों होठों को मिला दिया है, इस तरह जाते मुस्तफा ने बंदों को खुदा से मिला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो कहते चूमना नहीं चाहिए मुझे, उनसे कहे नादान तो अपने ऊपर कंट्रोल तो करके बता। अल्लामा मुश्ताक है बड़ी प्यारी बात कहते थे, बेईमान बोलता है समझता नहीं, बोलता है समझता क्या कहता है? हुजूर हाजिर नहीं। क्या कह रहे हैं? अबे नादान तू बोल क्या रहा है? हुजूर तो जो हुजूर है वो दूर नहीं, और जो दूर है वो या तो हुजूर कहना छोड़ दे या दूर मानना छोड़ दे। अबे कहता हुजूर है मानता दूर है, शर्म नहीं आती? अब वो कहेंगे मौलाना कहीं सबूत है? तो सुनो कुरान पाक, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नमाज बाद में है भाई, रोजे बाद में है, सारी इबादत बाद में है, पहले ईमान। तो ईमान में नबी को मान तो सही। तो कुरान ने क्या कहा? नबी मोमिनों की, अरे बोलो मेरे साथ, नबी मोमिनों की। यहाँ सहाबा नहीं कहा, यहाँ अहले बैत नहीं कहा, हसनैन करीमैन नहीं कहा, किसके करीब हैं? मोमिनों के। तो आप मोमिन हैं कि नहीं? और कयामत तक मोमिन रहेंगे कि नहीं? बेशक। ये कुरान है, मजाक नहीं है। अच्छा ये बताओ, आंख करीब है कि दूर है? कान? तो कुरान ने ये क्यों नहीं कहा आंखों से करीब है? तिबियान लिकुल्ली शै है कुरान, हर चीज का रोशन बयान है। वो तो जानता है ना कि कुछ बेईमान ऐसा पैदा होंगे कि वो कहेंगे आंख ऊपर है नीचे नहीं है, तो हुजूर मदीने में है यहां नहीं है। उनका जवाब पहले ही दे दिया, आंख से करीब नहीं, कान से करीब नहीं, किससे करीब है? मोमिनों। अरे बोलो किससे करीब है? मोमिन से। जान से। अच्छा बता, जान तलवा में क्या तालवा में? पेट में या पीठ में? आंख में या नाक में? वो कहेंगे मौलाना साहब ये सवाल ना करो, बल्कि ये पूछिए है कहां नहीं। अरे बोलो जान कहां नहीं है? आंख से देख भी रही है, कान से सुन भी रही है, जबान से बोल भी रही है, पैरों से चल भी रही है, हाथ से पकड़ भी रही है, दिल से सोच भी रही है। अरे दिल दिमाग सोच भी रही है ना। और करोड़ों रूंग हैं, हर रूंग में जान है। बेशक। और हुजूर जान से भी करीब है। अरे बोलो भाई, करीब है। करीब। अच्छा है तो दिखते क्यों नहीं? ईमान कहते हैं तो आप ही कहिए ना, तो अपनी जान दिखा के बता पहले। बेशक। अबे तेरी जान है कि नहीं? उनसे पूछिए, है दिखा।
تو اپنی جان کو دیکھ نہیں سکتے، دکھا نہیں سکتے، اور ہم سے جانے عالم کو دیکھنا چاہتے. بے شک سبحان اللہ. ابے دیکھا ہے تو نے کبھی اپنی جان کو؟ نہیں. جو چیز ہوتی ہے نا وہ تو نظر آتی ہے. تو ان سے پوچھو کاندھوں پہ فرشتے بیٹھے ذرا دکھا، بے شک. اور انکار کرے تو ایمان نہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. ہر ایک کے کاندھے پہ 2 فرشتے. دیکھا کبھی؟ اور نہ مانا تو مسلمان ہو گئے. اچھا ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں. یہ ہماری جان ہے، ہمارے جسم میں ہے. تو جان الگ ہے، جسم الگ ہے. ہمارے جسم میں کہیں کانٹا لگ جائے تو ماں کو بغیر پتہ چل جائے گا؟ ارے بولو بھائی. بیوی کو، دوستوں کو بتانا پڑے گا. اچھا جان کو بھی بتانا پڑے گا؟ پتہ چل جائے گا. تو ہمارا جسم الگ ہے، جان الگ ہے. جسم کے کسی حصے میں بھی کانٹا لگے، تکلیف ہو، ہماری جان کو پتہ چل جائے، اور عالم میں کچھ ہو اور جانے عالم کو خبر نہ ہو. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کمال ہے. تبھی تو کہا ہے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. بے شک سبحان اللہ. فریاد امتی کرے جو حال زار کی. ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائی ایمان، پہلے ان چیزوں کو یقین مانو. اچھا حضور نظر نہیں آتے؟ کس کو نہیں آتے؟ پھر تاریخ لوٹو. میرے راف سب کے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کی رات مولا علی کو اپنے بستر پر لٹا کر جب چاروں طرف سے گنڈوں نے گھیر رکھا تھا ہتھیار کے ساتھ، تو میرے آقا نکلے کہ نہیں ان کے بیچ میں سے؟ بے شک. ارے بولو بھائی. بے شک. بے شک. نکلے. تو انہوں نے دیکھا تو نکلے ان کے بیچ میں سے. نہیں دیکھے تو سمجھنے میں آیا نظر نہیں آتے. ابو جہل کی کمپنی کو. اسی دور میں دیکھا ابو نعیم دور آ رہے، صحابی رسول ہیں، وہ دور تھے. وہ کہہ رہے دیکھ رہے ہیں کہ آقا نکل رہے ہیں، سب کے سروں پہ مٹی ڈال رہے ہیں، بغیر ثبوت کے نہیں جا رہے، نشان چھوڑ کے جا رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. نکل گئے. اچھا وہ آئے. ابو جہل کیوں کھڑا ہے؟ اب محمد ابن عبداللہ کو گھیر رکھا ہے، قتل کریں گے. نہیں کر سکتا. کہ سارے گنڈے ایک ہو گئے، اب کون ہے بچانے والا؟ وہ تو نکل گئے. سبحان اللہ. کہا ہم سو نہیں رہے، جاگ رہے ہیں. تلوار سے تلوار کہاں سے نکل جاتے. کہا صبح جاگ کے دیکھیں، دیکھ یہ ننگے بھی آدمی آج کے نہیں، ننگے سر بہت پرانے، سب کے سر ننگے تھے. جاڑا تو مٹی. او خاکی تو ابھی خاک کو نہیں سمجھ سکتا، نور کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ بے شک. بے شک. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ ہم وزن. پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے نور واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. نظر نہیں آئے نا. اور غلام کو دور سے. اللہ کا شکر ہے بہت سارے آپ میں ہوں گے جنہوں نے حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے. تو جب حج میں گئے ہوں گے تو غار ثور میں بھی گئے ہوں گے. اور غار ثور بالکل اوپن ہے. اس گنہگار نے بھی کئی مرتبہ زیارت ہے، بالکل اوپن ہے، دور سے ہی نظر آئے. غار ہرا میں تو پھر بھی بڑی پیچیدگیاں ہے، نہیں غار ثور بالکل اوپن ہے. اچھا میرے آقا ابو بکر صدیق کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، اکیلے نہیں ہیں. اور کفار مکہ چاروں طرف سے گھوم رہے. نظر آئے؟ ارے بولو نظر آئے کیا؟ نہیں. کیوں نہیں آئے؟ کوئی تو ہو جو جواب دے. ابے نظر کیوں نہیں آئے جب آنکھ ہیں، اندھے نہیں ہیں. اور حضور کے یہاں کوئی کواڑ نہیں لگا ہوا تھا، کوئی پردہ نہیں ڈالا ہوا تھا.
تو پھر نظر کیوں نہیں آئے؟ تو جواب پوچھو بریلی کے تاجدار سے، کیوں عدو گردگار پھرتے ہیں؟ کیوں عدو گردگار پھرتے ہیں؟ یہ غار کے آس پاس گھوم کیوں رہے؟ کیوں عدو گردگار پھرتے ہیں؟ جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ وہ تو جان ہے اور جان نظر نہیں آتی. سبحان اللہ. جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ کیوں عدو گردگار پھرتے ہیں؟ ہم نے پوچھا بریلی کے تاجدار ذرا اتنا تو اور بتا دو، وہ جان ہے تو ہے کس کی؟ تو جواب ملتا ہے اللہ کی سرتا پا قدم، شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا میری جان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایمان یہ کہتا میری. جان ہے. تو بولیے کلمہ پڑھیے پہلے، لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک اور محمد اللہ کے رسول ہیں. ارے ہیں یا تھے؟ ہیں یا تھے؟ ہیں. تو جو تھے کہے وہ مسلمان ہے کیا؟ نہیں. پھر اس کے پیچھے نماز ہے کیا؟ نہیں. افسوس تو یہ میرے بھائی، کیا میری قوم کو کیا ہو گیا؟ ایک اچھا بہترین قاری، بہترین حافظ، بہترین مولوی، بہترین عقیدہ، صرف اس کے کپڑے میں 1 درہم سے زیادہ، 1 انگوٹھے کے برابر گندگی لگ جائے، اسے خبر نہ ہو اور وہ نماز پڑھا دے، بعد میں پتا چلا گندگی لگ رہی تھی، نماز ہوئی؟ ارے بولو ہوئی؟ یہ گندگی امام جانے، ہمیں کیا، ہمارے تو نماز ہو گئی. ارے ہے کوئی ایسا کہنے والا؟ تو امام کے کپڑے پہ گندگی لگ جائے تو اس امام کے پیچھے نماز نہیں لوٹانی پڑے گی. جس کا دل گندا ہو، بے شک. جو عداوت مصطفیٰ دل میں رکھتا ہو، جو نبی کو مردہ کہتا ہو معاذ اللہ، جبکہ نبی کے نام پر مرنے والوں کو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائے انہیں مردہ مت کہنا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کے نام پر مرنے والوں کو قرآن کے مردہ نہ کہو، اور یہ ظالم نبی کو مردہ کہتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے ہماری نماز. کوئی کہے گا یہ ادب کے لیے کہا ہے تو مردہ، لیکن کہو مت. اتنی بات ہوتی تو بے ایمان کہہ دیتا، لیکن قرآن نے تو ہر اعتراض کا جواب دیا. تو قرآن کہے بالا حیاؤن، یہ نہیں کہ صرف ادب کے لیے مردہ مت کہو بلکہ زندہ ہیں. عقل نے کہا زندہ ہے تو دیکھتے کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے دیکھ سکتے ہیں، تیری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پانی میں جراثیم ہیں تجھے نظر نہیں آتے، دیکھنا تو خرد بین لے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ بے شک. لیکن نظر، ہاں بہت سی چیزیں ہیں نظر نہیں آتی، تو تیرے آنکھوں کا قصور ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھ سکتے ہیں ولیکن لا تشعرون، تجھے شعور نہیں ہے دیکھنے کا. آنکھوں والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے، نظر کیا دیکھے. اچھا ہم نے دفن ہوتے دیکھا ہے، ہم نے خون بہتے دیکھا ہے، ہم نہیں کہیں گے لیکن سوچ تو سکتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں. اب قرآن سنو، سوچ پہ بھی پابندی لگا دی. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا. تیرے گمان میں بھی آیا تو ایمان ختم ہے تیرا. بے شک. بلا حیاؤن، بلکہ زندہ ہیں. عقل نے کہا زندہ ہے تو کھاتے کہاں سے ہے؟ قرآن کہتا عند ربہم یرزقون، رب کے پاس سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرے ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے لیکن تو نہیں کھلاتا، رب کھلاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. رب کے پاس سے رزق بھی. اب بتاؤ جو قرآن کے خلاف عقیدہ رکھے مسلمان ہے؟ اور جو مسلمان نہیں ہو تو اس کے پیچھے نماز ہے؟ دودھ ہے، دودھ بڑا پیارا، خالص دودھ ہے،
لیکن گھاسلیٹ کا برتن ہے، اس میں دودھ پلایا جائے تو پی لو گے نا؟ دودھ تو خالص ہے، برتن اس میں کیا ہوا؟ تو خالص دودھ کے لیے برتن بھی پاکیزہ چاہیے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہاں تو میرے بھائی دین سیکھو بے دینوں سے، جن کے پاس خود دین نہیں، وہ آپ کے بچوں کو دین کیا سکھا دیں گے؟ خدا را یہ آج سب سے بڑی تباہی تو یہ آ رہی ہے، ہمارے سامنے ساری چیزیں روشن ہیں۔ تو پہلے کلمہ ہی کو صحیح سمجھ لیا، لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پوجنا صرف کس کو ہے؟ اللہ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب جو بے ایمان الزام لگاتے ہیں کہ قبروں کو پوجتے ہیں، ان ظالموں سے پوچھو کہ ہمارا کلمہ سنا ہوتا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جب نبی کی عبادت نہیں تو ولی کی عبادت کہاں سے ہوگی؟ بے بے شک شک۔ اور ظالم تو ایک لفظ کہیں بولے گا، پڑھے لکھے تالدار نے مکمل کتاب لکھی، سبحان اللہ۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور تابو بھی کبھی جائز تھا ہی نہیں۔ اور مکمل کتاب لکھی ہے زبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، مکمل کتاب لکھی ہے۔ اب یہ الزام لگا کہ قبروں کو سجدہ کریں، کتنا بڑا الزام ہے، لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ ایک بات اور ہے، آج کل سب سے بڑی پریشانی یہ نماز کا ذکر نہیں کرتے، تو ضروری ہے، عبادت کے بارے میں نہیں بتاتے۔ سب سے پہلے ایمان، میں کہتا ہوں پہلے تو اسلام کو دیکھ لے۔ 23 سال میں پورا قرآن نازل ہوا، پورا اسلام 23 سال میں، کوئی مسلک والا ہو سب کو چیلنج ہے میرا، 23 سال میں پورا اسلام مکمل ہوا ہے، لیکن 12.5 سال میں، 23 سال میں سے 12.5 سال نکال دو، کتنے رہ گئے؟ 10 11 10.5 آدھے سے بھی زیادہ ہے نا۔ 12.5 سال کے اندر نماز بتا دو، روزہ بتا دو، زکوٰۃ بتا دو، پردہ فرض ہے یہ بتا دو، نکاح کے دوسرے اصول بتا دو، شراب حرام ہے یا جوا کیا ہے ان کے بارے میں حکم بتا دو۔ 12.5 سال میں صرف ایمان، 12.5 سال تک صرف ایمان، اور 10.5 سال میں پورا اسلام، سبحان اللہ۔ 10.5 سال میں پورا اسلام۔ اب اسلام ایمان کی اہمیت آپ سمجھ لو۔ اچھا جی، جب یہ آپ نے سمجھ لیا ہے تو اب ذرا اور تھوڑا سا ذہن میں دیں۔ پہلے پیدا ہوتے ہی، ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے کیا کہتے ہیں بھیا؟ سورہ بقر پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اذان۔ اذان میں سب سے پہلے جملہ کیا ہے؟ اللہ۔ غور کرو، پہلا جملہ جو ہمارے کان میں آیا، اللہ سب سے بڑا ہے، ارے بولو اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر یہ پہلا سبق ہمارے یاد رہ گیا تو حکومت بڑی نہیں ہے، گنڈے بڑے نہیں ہیں، دنیا کی کوئی طاقت بڑی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ارے بولو اللہ سب سے بڑا ہے۔ بڑی بڑی حکومت کچھ نہیں کر سکتی، ابے کر نہیں سکتی۔ دیکھنا نمرود ساری دنیا کا بادشاہ تھا نا، بہت بڑی آگ جلائی تھی کہ نہیں جلائی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بگاڑ سکا؟ ٹھنڈی ہو گئی۔ اچھا اس نے بیڑی بھی ڈالی تھی، ہتھکڑی بھی ڈالی تھی، پورے جسم کو زنجیروں سے باندھا تھا اور پھر آگ میں ڈالا تھا، تو یہ بتاؤ آگ نے جلانا چھوڑ دیا تھا کہ اس دن؟ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ارے بولو بھائی، نہیں جلانا۔ ابے جلایا تھا کہ نہیں یہ بتا رہا ہوں، نہیں، کیا جلایا تھا؟ ہتھکڑیوں کو جلایا تھا،
बेड़ियों को जलाया था, जंजीरों को। पता चला वो आग भी जो कि मेरे आका ने फरमाया जो अल्लाह का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो फिर आग भी खातिन बनकर हथकड़ियों को जला रही थी, बेड़ियों को जला रही थी, जंजीरों को जला रही थी। और जब आजाद हो गए और जब घूम रहे थे तो वही अंगारे थे, गुलाब के फूल बन रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी को तो अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई जरा ईमान तो ताजा कर, बड़ी बातें कर। तो ये तारीख अपना दोहरा। जब तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। ईमान तो अपना अंदर से ईमान पैदा कर तू। अच्छा, दरिया का काम डुबोना है कि नहीं? लेकिन जो अल्लाह का हो जाता है तो दरिया भी उसका खादिम बनता है कि नहीं? बोलो, सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने लाठी मारी तो रास्ते में कितने दरिया पैदा हो गए रास्ते? अरे दरिया में 12 रास्ते अरे पैदा हुए कि नहीं हुए? तो किसकी? अरे भाई अब जरा गौर करो, 12 रास्ता हो गए। आप कहोगे मौलाना साहब वो नबियों की बात है, आज मुसलमानों के पास भी कोई ताकत। मैं कहता हूं आओ, ईरान को जब सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला के दौर में ईरान को फतह करने का इरादा किया तो उन्होंने कश्तियां जला दी, पुल तोड़ दिए और मुतमईन हो गए अब ना कश्ती है ना पुल है, ये आ नहीं सकते। तो साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला, ये भी सुन ले, बहुत बड़े साहब, सारे सहाबा तो कहे मेरे माँ बाप आका आप पर कुर्बान, इनको वो मकाम हासिल है कि आका ने फरमाया साद तुझ पर मेरे माँ बाप को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले इस्लाम में तीर चलाने वाली जात हजरत साद बिन वक्कास। बेशक सुभान अल्लाह। जब यहाँ आए ना दरिया जवानी पे, आपने क्या फरमाया? दरिया तू भी तो अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, मैं भी अल्लाह को रास्ता दे, और घोड़े दौड़ा दिए। तो रास्ते की तबीयत बदल गई, उसमें तो डूबते हैं लेकिन इतना सख्त हो गया कि घोड़े चल रहे थे जिस तरह जंगल में चलते हैं। हाँ हाँ, डूबना नहीं, उनकी खुर भी भीगी नहीं। और जब चले गए पूरा लश्कर, पूछते सब आ गए, किसी का कुछ रहा तो नहीं? एक मुजाहिद कहता मेरा प्याला रह गया। जरा देखो नबी के गुलामों की शान, नबी की शान तो बहुत बुलंद है। फरमाया दरिया ये मुजाहिद का प्याला दे, भंवर आता है, प्यारा बाहर आ जाता है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताओ जिसकी बीवी पे ना चले वो नबी से बराबरी का दावा करे? अफसोस। अरे बोलो रास्ता मिला कि नहीं मिला? उसी का नजारा खींचा है डॉक्टर इकबाल ने। नाव तूफान की धारों को बनाया हमने, बिस्तर आग के शोलों पे बिछाया हमने। देख के हमको फरिश्तों ने किए हैं सजदे, दिल को जब नूर मोहम्मद से सजाया हमने। और मशरिक से ताबा मगरिब गूंजी अज़ां हमारी, थमथा न था किसी से सेले रवा हमारा। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीके के तपते हुए सहराओं में। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाई, तू अपनी हकीकत से वाकिफ नहीं है, वरना डॉक्टर इकबाल उसी दरिया को मुखातब करके देते और मौजे दजला तू भी पहचानती है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना ख्वा हमारा। सुभान अल्लाह। हमारी हकीकत इतनी बुलंद थी, लेकिन अफसोस क्या गया फिर हमारे पास से? मस्जिद नहीं बहुत, नमाजें नहीं बहुत, तो क्या नहीं है? तो कहा उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के ईमान थे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार। सच्चे नबी की गुलामी खत्म हो गई है, वरना मेरे भाई दर से कुरान अगर तूने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हम अपना सबक भूल गए हैं, नबी की मोहब्बत हमारे दिलों से निकल गई है।
میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ذرا ایک سبق تھوڑا سا اور ذہن میں رکھ لیں. یہ جنگ تو ہتھیاروں کے بلبوتے پہ لڑی جاتی ہے نا، تعداد کے بلبوتے پہ لڑی جاتی ہے. لیکن جنگ بدر کا معائنہ کرو، 313 ہے اور مقابلے میں کتنے ہیں؟ 1000 سے زائد. ان پہ سب پہ ہتھیار، اور مومنوں کے پاس روزے کی حالت میں ہے. 17 رمضان ہے، روزے کی حالت ہے، اور وہ کھاتے پیتے یہ روزے سے. وہاں سب پہ ہتھیار، اور یہاں کا عالم کیا ہے؟ اللہ اللہ. حفیظ جالندری اللہ ان کی قبر پہ نور کی برکھا برسائے، وہ نظارہ کھینچتے تھے. 2 گھوڑے 313 پہ کتنے گھوڑے تھے؟ 2 گھوڑے، 6 زر ہیں، 8 شمشیریں. شمشیر کہتے ہیں تلوار. تھے 2 گھوڑے، 6 زر ہیں، 8 شمشیریں. بدلنے آئے تھے لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. تو کس بلبوتے پر؟ تو کہا نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا، ایک سادی سی کالی کملی والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تو بولو میرے آقا کے صدقے میں جنگ بدر میں 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے. کامیابی مسلمانوں کو ملی کہ نہیں ملی؟ بے شک. تو ہم سچے نبی کے غلام ہو جائیں تو کامیابی آج بھی ہمارے قدم چوم. بے شک. سبحان اس اللہ. لیے کہ قرآن نے جو اعلان کیا ہے نا، جو شک کرے مسلمان نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سر بلند تم رہو گے، تخت و تاج کے مالک تم رہو گے، شرط یہ ہے کہ مومن ہو جاؤ. اچھا یہ بتاؤ، سی سی ٹی وی کیمرے آج کل یہ عام ہے. اب تو بچہ بھی جانتا ہے نا سی سی ٹی وی کیمرے. جہاں لگے ہو تو وہاں چور ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا؟ کیوں؟ پکڑا جاؤں گا صبح، کیمرے میں آ جاؤں گا. او میرے بھائی، اسلام ان کا محتاج نہیں ہے، یہ اسلام کے محتاج ہیں. بے شک. اگر اسلام کو سمجھا ہوتا نا تو سی سی ٹی وی کیمرہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تیرے پیچھے جو کیمرے ہیں نا وہ یہ کچھ بھی نہیں. ذرا کنیکشن کاٹ دیا کام ختم، پتھر مار دیا کام ختم. اچھا کچھ بھی مت کر، اپنے چہرے پہ نقاب ڈال دے، ہمت ہے اس میں دکھا دے. ارے چہرہ دکھا دے گا سی سی ٹی وی کیمرہ؟ نہیں. لیکن تو بتا، تیرے پیچھے جو کیمرے ہیں، تیرے ساتھ جو کیمرے ہیں، ارے ہے یا نہیں؟ ابھی ایک بات مثال سے سمجھاؤں. پہلے آپ سلام کریں گے تو کیا کریں گے؟ ایک آدمی کو بھی السلام علیکم کہیں گے کہ السلام علیکم؟ کیوں؟ وہ تو اکیلا ہے. کہیں گے مولانا صاحب جو ایمان رکھتا ہے نا اس کے سامنے کوئی آدمی اکیلا ہوتا ہی نہیں. بے شک. کوئی آدمی اکیلا کمرے میں بند پھر بھی اکیلا نہیں ہے. نہیں ہے. کیوں؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. 2 فرشتے. اب بتائی ان کا کنیکشن کوئی ہے کاٹنے والا؟ تو 1000 پردے ڈال لے، ان سے چھپنے والا ہے؟ ارے ہے کوئی چھپنے والا؟ یہ تو لکھ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. تو اب بتاؤ، جب تیرے ساتھ میں 2 فرشتے موجود ہیں اور پھر چوری کرتے وقت کہہ رہا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ وہ خدا کے بندے کتنا ظلم کر رہا اپنے آپ پر. تیرا ایمان کہاں گیا؟ تیرے فرشتے تجھے دیکھ رہے ہیں، تیرا رب بھی تجھے دیکھ رہا ہے، تیرے نبی بھی تجھے. تو اگر سچا ایمان ہوتا تو رات کے اندھیرے میں بھی گناہ. ارے بولو سلام کیا کریں گے؟ السلام علیکم. اچھا تھوڑ دیر نبی پہ بھی سلام بھیجو. تو میرے ساتھ مل کے سب بھیجو. السلام علیکہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یہاں کا آپ کا قاعدہ کہاں گیا؟ یہاں علیکہ کیوں ہے؟ یہاں علیکم کیوں نہیں؟ ارے نبی کو السلام علیکم کہو گے کہ السلام علیکہ کہو گے؟
क्यों? कहा तुझे पता नहीं है नबी मासूम है, नबी से गुनाह नहीं होते, तो फिर किरामन कातिबीन भी नहीं होते। जब वहां फरिश्ते हैं ही नहीं तो जमा का सेगा लाएगा कहां से? और जी हिफाजत वाले तो होते हैं ना, तो तुझे पता नहीं चीज की हिफाजत की जाती है, मालिक की हिफाजत नहीं की जाती। और खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्जा इख्तियार में। कायनात की कौन सी चीज है जो आपके कब्जे में नहीं? अल्लाह ने बताया नहीं, दिखाया बहुत शॉर्ट में। बताओ ये जमीन जो है ये हमारी जमीन है ना, ये 7वीं जमीन है और 6 इसके अंदर है प्याज की तरह, और आसमान है अलग अलग। तो ये पहले आसमान चारों तरफ है ना हमारे, और दूसरा आसमान इसके चारों तरफ, और 7वें आसमान में सबको, और अर्श ने वसिया कुर्सी समावाति वल अर्द, तो अर्श और कुर्सी ने सबको समेट लिया। तो अब बताओ अर्श के नीचे, अर्श के अंदर जन्नत भी, दोज़ख भी, 7वां आसमान भी, जो फरिश्ते वो भी, जिन्नात वो भी, हीरो जवाहरात वो भी, बोलो सारी कायनात अर्श के नीचे। अरे बोलो है या नहीं? और मुस्तफा मेराज में अर्श के, तो अब मुस्तफा के कदमों के नीचे अर्श, और अर्श के नीचे सारी चीज। अब बताओ दुनिया की कोई चीज बता दो जो मुस्तफा के कदमों के नीचे ना हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी तो बरेली के ताजदार ने घंटों की तकरीर को मिनटों में बयान कर दिया। ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद कि है अर्श हक तेरे पाए मोहम्मद। अरे कौन है जो मुस्तफा की अजमत को बयान करे? अर्श भी मुस्तफा के कदमों के नीचे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। तो पहली शर्त है ईमान। अब तफसील में नहीं जा सकता, तो ये अच्छी बुरी तकदीर भी अल्लाह ही की तरफ से ना, फिर रोना क्यों रोते हो? और असल है फिक्र आखिरत। तो जो यहाँ करेंगे उसका जवाब हमें मिलेगा कि नहीं? अच्छा करोगे तो जन्नत है, बुरा करोगे तो। और जब यहाँ से आदमी बेफिक्र हो जाता है, नहीं दुनिया ही सब कुछ है, तो फिर ना नेकी करना है ना गुनाह। इसलिए सबसे आयत कुरान पाक की इसी पर है कि मरने के बाद जिंदा भी। और वो कहते थे इज़ामितना वकुन्ना तुराब निज़ाम, जब हम मर जाएंगे मिट्टी हो जाएंगे कौन जिंदा करेगा? तो सबसे ज्यादा कुरान की आयतें इसी को समझाने के लिए, क्योंकि पहला अकीदा ये है कि जब अकीदा ये तेरा समझ में आ जाएगा कि मरने के बाद जिंदा होना है, फिर हिसाब देना है, तो फिर तू डरेगा, फिर किसी का पैसा मारेगा नहीं। क्यों? कि एक पैसा अगर किसी का दबाया है तो 700 बाजमात नमाजों का सवाब उसके लिए दिया जाएगा। और 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं। अब हिसाब तुम लगा लो कितना। और हजारों रुपया किसी का मारने के बाद में घाटे में तू है, वो नहीं है। वो तो दुखम सुख दुनिया गुजार लेगा, लेकिन मुझे उसके आखिरत में आ जाएंगे। 1 रुपए के बदले कितनी लाखों नमाजों का सवाब उसे। तो जब आखिरत की फिक्र होगी तो किसी का माल नहीं दबाएगा, किसी को रुसवा नहीं करेगा, फिर वो बेईमानी नहीं करेगा, फिर वहां के लिए नेकियां जमा करेगा। तो असल तो यही चीज तो है, ईमान पे ही सारी चीजों की। तो बोलो पहली शर्त क्या है? ईमान। उसके बाद क्या है? तकवा। अब इसमें भी तफसील नहीं जाता, मैं सिर्फ एक मिसाल देकर आगे बढ़ जाता हूं। तकवा क्या है उसको हम बहुत आसानी से समझ लें। जब बीमार आदमी हुआ और बीमार डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर साहब ने, हकीम साहब ने कहा ये बीमारी, तो बीमारी हकीम साहब को है कि मरीज को है? तो बता कौन रहा है? उसको तो आज तक पता नहीं लगा। आंत में सोजिश है, अबे ये ऊपर से, और कह रहा जी इधर दर्द है जी। तो ये दुनिया के जानकार हकीम तेरी छुपी हुई बीमारी पर
تجھ سے زیادہ جانے، آج تک کوئی فتوہ نہ لگائے۔ مولانا روم نے بڑی پیاری بات کہی ہے، ای حکیمانے جہاں دانشورن بر سکا میں تو زتو واقف ترن، پس طبیبانے الہی در جہاں چون دانت استو اسرارے گا۔ جب یہ دنیا کے جانکار حکیم تیری بیماری پر تجھ سے زیادہ جانتے ہیں تو اللہ کے طبیب یا اولیاء کرام وہ تیری روحانی بیماری پر بھی تجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر کہا حال تو دانت یک ایک منہ بمو، تیرے بال بال کو جانتے ہیں، جبھی تو قیامت میں شفاعت کریں گے۔ اچھا بھی ایک بات، جب آپ بیمار ہو جائیں تو کہاں جائیں گے؟ ارے کہاں جاؤ گے؟ ڈاکٹر حکیم کے پاس۔ اچھا جو کہتے ہیں غیر اللہ کے پاس نہیں جاتے وہ تو نہیں جاتے ہوں گے؟ ارے بولو بھائی، وہ بھی جاتے ہیں، کیوں جا رہے ہو؟ یہ اللہ ہے کیا؟ اچھا تمہاری پلاٹ قبضہ کر لے کوئی تو کہاں جاؤ گے؟ پولیس میں؟ تو یا پولیس المدد کہو تو شرک نہیں، ہم یا غوث المدد کہیں تو شرک کے فتوے۔ یہ گھنٹے بھر کی تقریر کو بریلی کے تاجدار نے ایک جملے میں جواب دیا، حاکم حکیم داد دوا دے، حاکم داد دے، حکیم دوا دے، اور یہ اللہ والے کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک اشارہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ دور کی بات سننا غیب نہیں۔ اچھا جو ہزاروں میل دور دیکھ لینا یہ غیب نہیں؟ بے شک ہے۔ تو انسان نے موبائل بنایا، ٹی وی بنایا، اور یہ ہزاروں میل دور پہ کون کھیل رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہاں تو دیکھے فتویٰ نہ لگے، موبائل سے عرب سے بات کر لے فتویٰ نہ لگے۔ اب جب تیرے ٹی وی اور موبائل میں یہ طاقت ہے تو نبوت اور ولایت میں بے شک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے چرچے یہ تو بعد میں آئے ہیں، اس کے جلوے دیکھنے تو نبی کی شان چھوڑو، نبی کا جن پر یہ ایک توجہ ہو گئی، ان کا حال دیکھو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، 300 میل دور نہامت وہاں جنگ ہو رہی ہے، اور سیدنا فاروق اعظم کیونکہ رب نے کہ محبوب نے فرمایا حدیث قدسی جب بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتا، میری قدرت سے دیکھتا ہے، وہ کرتا میرے ہاتھوں میری قدرت سے، وہ چلتا میری قدرت سے۔ بے شک بے شک۔ یہ تو اولیاء کرام کے بارے میں جو تفصیل جب سنو گے کبھی، وقت نہیں میرے پاس، لیکن اب پتا چلا 300 میل دور سے دیکھ بھی لیا، آواز پہنچا بھی دی، اور وہ کان تھے جنہوں نے 300 میل دور کی آواز کو سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، اور عمل کر کے فتح بھی پائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ جب یہ نبی کے غلاموں کی شان یہ ہے تو پھر نبی کی شان۔ اچھا جی، اب جو ہے تقویٰ، تو حکیم صاحب میں سب کو چھوڑ کر تقوی کی سیدھی سی مثال سمجھا رہا ہوں۔ حکیم صاحب نے آپ سے کہا یہ دوا لینا اور یہ پرہیز کرنا، تو حکیم صاحب کتنا چیز دے گا آپ کو؟ ارے 2 ہی چیز دے گا نا، دوا اور پرہیز، تیسری چیز تو نہیں۔ ایمان میں بھی، اسلام کے اندر بھی ایمان کے بعد 2 ہی ہیں، دوا اور، تو دوا اپنا لینا، پرہیز کر لینا، یہی تقویٰ ہے۔ اب دوا کیا ہے؟ جو علماء سے پوچھو گے تو 2 حکم ہیں، اوامر اور نواہی، جن کو فرض کہتے ہیں، واجب کہتے ہیں، یہ حکم ہے کر، نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، یہ ہے دوا۔ اور نواہی کیا ہے؟ حرام سے بچ، چوری سے بچ، زنا سے بچ، یہ کیا ہے؟ پرہیز۔ اب 2 کام کر لے تو متقی ہو گیا۔ اچھا دوا تم نے کھائی، یہاں ایک بات ذہن میں رکھو، دوا کھائی 10 دن، سینکڑوں روپے کی، ایک دن کہنے لگے حکیم صاحب کھجلی چل رہی، دافڑ ہو گئے،
حکیم صاحب نے دیکھا اچار کھایا، اچار سڑک پہ نہیں کھایا تھا، گھر میں کھایا تھا، وہ پتہ کون رہا ہے؟ اب اس حکیم کے علم کا آج تک کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ تو اب پتہ چلا پرہیز توڑا تو 100 روپے کی دوا بیکار، تو 100 دوا ایک طرف اور ایک پرہیز ایک طرف۔ تو میرے بھائی تباہی یوں آ رہی ہے کہ ہم نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا یہ دوا ہے، حرام سے بچنا یہ پرہیز ہے۔ جب پرہیز نہیں کرو گے تو دوا کوئی اثر۔ تو اب حدیث پاک کے مطابق سن، ایک حرام لقمہ 40 دن کی عبادت کو برباد کر دے۔ تو میرے بھائی جب ایک حرام لقمہ 40 دن کی عبادت کو برباد کر دے تو روزانہ حرام کھا کر نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی؟ آج پریشانی تو یہی ہے جی، نہ جانے کیا ہو گیا، کیوں پریشانی آ رہی ہے، نہ جانے کیا گناہ ہو گیا۔ ابے رات دن تو حرام کر رہا ہے۔ اس حرام میں سب سے بڑا حرام عورتوں کا بے پردہ ہونا، اس سے بھی خطرناک حرام ہے۔ یہ فیشن آج کا، کیا مطلب؟ پردہ الگ ہے لیکن ستر عورت، ارے بولو، ستر عورت الگ ہے۔ باپ سے پردہ نہیں ہے لیکن ستر عورت باپ سے بھی۔ تو نماز پہلے کہ ستر عورت پہلے؟ ستر عورت، تو وہ بھی سمجھ لو، مجھے پتا ہے سب نہیں سمجھے ہوں گے۔ باپ کے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا، نہ باپ کو دکھا سکتا ہے، نہ بھائی بھائی کو دکھا سکتا ہے، نہ بیٹا اپنے بیٹے کو، نہ کسی کو بھی دکھانا اپنی عورت کے علاوہ۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک دکھانا حرام ہے اور چھپانا فرض ہے۔ بے شک۔ اور عورت کے لیے ہتھیلی، چہرہ اور قدم، اس کے سوا پورا شریر چھپانا فرض ہے، دکھانا حرام ہے۔ اب ایک گھر مجھے بتا دو جس میں یہ پوزیشن ہو۔ حال تو یہ ہو رہا ہے، دولت بڑھتی جا رہی ہے، لباس گھٹتا جا رہا ہے۔ پہلے اتنی کالائی گئی، پھر اتنی گئی، اب تو پوری صاف ہو۔ اب بتاؤ، جب کلائی دکھانا حرام ہے تو پورا جو آستین، اب گھر میں 24 گھنٹہ حرام۔ ابھی آپ نے گناہ کیا، میں گنہگار نہیں، لیکن میری بیٹی اگر ہاف آستین سے ہے تو وہ بھی حرام، اور جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی حرام کے۔ اب بتاؤ، 24 گھنٹہ حرام ہو تو سکون ملے گا گھر میں؟ سب سے بڑا گناہ ہے یہ۔ اور یہ انگریز بے وقوف نہیں ہے، انہیں دیکھا یہ نماز پڑھنے دے، ان کو سب کچھ کرنے دے، انہوں نے بڑے بڑے لباس، سندر سندر لباس، نئے نئے ڈیزائن کے، سستے میں۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے اس قوم کو برباد کرنا ہے تو فیشن میں الجھا دو۔ جب ان کے ہاف آستین ہوں گے، باریک دوپٹے ہوں گے، تو اتنا باریک دوپٹہ جس میں بالوں کا رنگ نظر آئے، نماز نہیں ہوگی۔ اب بتاؤ، ارے بھیا تھوڑی دیر دیکھو، ایک بات درشی پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی، یہ بے خودی بے سبب نہیں، غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ یہ انگریزوں نے جتنے لباس، یہ سمجھدار، انہیں پتا ہے کہ ان کو تباہ کرنا ہے تو ان کو فیشن میں الجھا دو۔ جب ان کے اعضائی نہیں چھپیں گے تو نماز ہوگی؟ تو نماز بھی برباد ہماری۔ اور 24 گھنٹے حرام، اب اس گھر میں برکتیں ہوں گی؟ لیکن ہم تو ایسے خواب گھر کو اس میں سوئے ہوئے ہیں خرگوش میں کہ ہمیں تو ہوش ہی نہیں آتی۔ تو میرے بھائی، اچھا پاکی پہلے کہ نماز پہلے؟ پاکی۔ پاکی تو آپ سب پاک کرتے ہیں، نماز سے پہلے پاکی۔ تو کپڑے پاک، بدن پاک، جگہ بھی پاک۔ اچھا من کون کون پاک کر کے جاتے ہیں؟ ارے بتاؤ، من کو پاک کر کے کون جاتا ہے؟ اچھا من اصل ہے کہ تن اصل ہے؟
तन तो तुमने गुस्ल कर लिया, वजू कर लिया, ये मन कब पाक करोगे? मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे आका फरमाते ला सलात इल्ला बिहुजूरिल कल्ब, जब तक तेरा मन हाजिर नहीं है तेरी नमाज, अरे बोलो जब तक मन हाजिर नहीं है तेरी नमाज। तो ये तो हमारा जंगल में घूम रहा है, हम मस्जिद में है, मुंह तो काबे की तरफ है, मन तो काबे की तरफ है ही नहीं। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या करना हमें? पाकी। अरे बोलो क्या करना है? अब कुरान का फैसला सुनो, क़द अफ़लहा मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिसने पाकी हासिल की। अब हमारा भाई है बूढ़े, मौलाना साहब कान पाक करें, आंख पाक करें, हाथ पाक करें, कौन सी चीज पाक करें? मौलाना रूम ने बड़ी प्यारी बात बता दी, तुझे परेशान नहीं होना, तेरी मस्जिद में 50 टूटी हैं, कौन कौन सी टूटी पाक करे? कहा ना, टंकी, ऊपर क्या रखी है? टंकी। टंकी को पाक कर ले। जब टंकी पाक हो गई और उसमें ठंडा पानी डाल दिया तो सारी टूटियों से पाक मिलेगा कि ना पाक? ठंडा मिलेगा गर्म? और अगर टंकी में दूध डाल दिया तो सबसे दूध निकलेगा, और शराब डाल दी तो मेरे भाई बिला तमसील ये मन टंकी है, हाथ पैर आंख नाक ये टूटी है, पहले अपने मन को पाक कर ले फिर सब पाक हो जाए। बेशक, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसीलिए जब हम मुत्तकी भी हो गए, मोमिन हो गए, फिर क्या जरूरत है हमें? अरे हमें क्या जरूरत है खामखा कहीं जाएं? तो कहा नहीं, अब सुनो, मेरे आका तशरीफ फरमा है, तफसीर रुहुल बयान, एक यहूदी आया कि जी आपके यहाँ सजदा सब होता है? हाँ होता है। क्यों होता है? भूल हो जाती है। भूल क्यों होती है? शैतान आ जाता है। तो हमारी इबादत अच्छी, क्यों? हमारी यहाँ शैतान आता ही नहीं, भूल होती ही नहीं, हमारे यहाँ भूल शैतान ही नहीं आता, भूल नहीं होती, सजदा सब है ही नहीं। आपने जवाब नहीं दिया, फरमाया अबू बकर सिद्दीक खड़ा हो जा, जवाब दो। से अब्दुल सिद्दीक खड़े हुए, ओ यहूदी जी, जंगल में झोंपड़ी है, वहां किवाड़ भी नहीं है, दरबान भी नहीं है, कितने चोर जाते हैं वहां पर? कोई नहीं। क्यों नहीं जाता? वहां कुछ है ही नहीं। अरे नहीं समझे मेरी बात? सुभान अल्लाह, वहां कुछ है ही नहीं। तो फरमाया महल में, शहर में महल है, वहां तिजोरी है और वहां पर पहरेदार है, वहां डकैती भी पड़ जाती है। क्यों? कि वहां तिजोरी में माल है। फरमाया यही मिसाल हमारी और तुम्हारी है, तुम्हारे यहाँ कुछ है ही नहीं तो शैतान आएगा क्या तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ ईमान की दौलत है, उसे लूटने। अब इसलिए कहते हैं कि हम तो अपने कब्र पर अज़ान नहीं देते क्योंकि आता ही नहीं, तो चोर के घर चोर क्या करेगा? सही बात। शैतान क्यों आएगा उनके यहाँ? तो याद रखिए ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। तो अब जब दौलत इतनी बड़ी है तो कुरान ने कहा वकुनू मास सादिकीन, अब तेरे पास ईमान की दौलत आ गई है, अब बचाना चाहता है तो अपने बलबूते पर नहीं बचा सकता, अल्लाह वालों के साथ हो जा। अल्लाह वालों के, बस ये आखिरी बात है आज की, वकुनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ। अच्छा ये जाहिल आदमी हो जाए, अनपढ़ हो जाए, मौलवी को क्या जरूरत? तो मैं जो बड़े से बड़े आलिम भी जिनके कदमों की धूल नहीं, उस आलिम की सिर्फ एक मिसाल दूं आपको, अल्लामा फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर लिखे, और जब सवाल कोई मामला शैतान से आया तो 360 दलीलें तोड़ दी। आखिर यूं नहीं है, फरिश्तों को पढ़ाता था। तो ऐसे वक्त में परेशानी का आलम था तो अल्लामा फखरुद्दीन राजी को भी पीर की जरूरत पड़ी, और सैकड़ों मील दूर से
ان کے پیر و مرشد کہتے ہیں لوٹا وضو کر رہے تھے علامہ نجم الدین کبرا، اور وہیں سے لوٹا پھینک کے مارا، کہا کہ کیوں نہیں دیتا؟ بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا، بغیر دلیل کے خدا کو۔ تو میرے بھائی یہ پیر بھی جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی ہم نے غلط بنائے، صحیح نہیں بنائے کوئی۔ کیوں؟ پیر صاحب، ایک بزرگ کہتے ہیں، مولوی ان کے پاس بیٹھے تھے، جی میرے دھندا نہیں چل رہا، وہ کہہ رہا جی میرا کاروبار نہیں چل رہا۔ یہ پیر بنایا ہم نے، نقش دے دو۔ وہ کہتا ہے بعد میں عالم سے، عالم صاحب جنہوں نے ساری دنیا چھوڑ دی رب کی رضا کے لیے، اس کے پاس آتے تو یوں آتے، حضور ہمیں خدا تک پہنچنے کا راستہ بتا دو۔ جو دنیا چھوڑ چکے اس سے دنیا طلب کر رہے۔ ارے پیر تو اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ خدا کی معرفت اس کے ذریعے حاصل ہو، آخرت کی معرفت اس کے ذریعے حاصل ہو، وہ منزلیں ہماری طے کرے۔ اب وہاں بھی کون پیر جو سب سے اچھا تعویذ دے دے، سارے جھگڑے ختم کرا دے اور ایک دم مالا مال کر دے۔ اس لیے ہم نے پیر بنایا۔ ہم نے کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہماری جو ہے آخرت سدھر جائے، رب سے راستے صحیح ہو جائیں، نہ نہ، اس کے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو پیر وہ بنایا جو اچھا تعویذ دے دے۔ تو میرے بھائی یہ یہاں بھی کام آئیں گے اور حشر میں بھی۔ ہاں، تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ۔ ارے بولو کیا کہا؟ سچوں کے ساتھ۔ یہ ساتھ کو تھوڑا سا اور سمجھ لو بس۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ آپ نے چمیلی کا تیل سنا ہے؟ ارے بولو بھائی، دیکھا بھی ہوگا، دیکھا ہے نا؟ تو ایک چمیلی کا تیل بڑا قیمتی، اور ایک کھیت میں بہت چمیلی کے پھول، وہ چمیلی کے پھول کی پوٹ باندھ کے آیا، تیل ہی، ہاں نکالتے، کس کا؟ چمیلی کا۔ اس نے کہا بابا پھولوں میں سے پانی نکلتا، تیل نہیں نکلتا۔ پھولوں میں سے کیا نکلتا بھیا؟ تیل نہیں نکلتا۔ اس نے کہا میں نے تو چمیلی کا تیل دیکھا ہے کہ بابا وہ تل کا تیل ہے، چمیلی کا نہیں ہوتا۔ کیا عجیب بات کر رہے، تل کا تیل تو میرے گھر میں پیپا بھرا ہوا ہے، وہ 50 روپے، اور یہ 50 روپے کتنی سی شیشی؟ کہ بابا ایک فرق ہے، یہ کھیتی پکتی ہے سورج سے، لیکن پھلوں میں، پھولوں میں خوشبو، رنگت، مزہ یہ آتا ہے چاند سے، الگ الگ تاثیریں۔ تو جب تجھے چمیلی کا تیل چاہیے تو چمیلی کے پھول لے، سفید کپڑے پہ بچھا اور اس کے اوپر تل بچھا دے، چاندنی رات میں، دھوپ میں نہیں، اس لیے کہ یہ تاثیر چاند کی ہے، اس لیے باڑی پھلے گی چاندنی رات میں۔ پھر اس کے اوپر جو ہے پھول بچھا دے، 15-20 دن اس طرح بدلتا رہے، تو پھر اسی کو، اس تل کو جو چمیلی کی صحبت میں رہ چکی، کس تل کو؟ جو چمیلی کی، اب موٹی نہیں ہوگی، وہ رنگ نہیں بدلے گا، لیکن صحبت کا اثر اتنا ہے کہ اب اس کا تیل نکال تو تیل دل کا ہوگا، خوشبو چمیلی کی ہوگی، نام چمیلی کا ہوگا، تاثیر چمیلی کی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اس کا نام بھی گیا، اس کی قیمت بھی گئی، اب قیمت بھی چمیلی کی ہے، خوشبو بھی چمیلی کی ہے، تاثیر بھی۔ یہ صحبت کا اثر، تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، پھر وہی بات، آگ لال ہوتی کالی، لال ہوتی، ٹھنڈی ہوتی گرم،
اور لوہا کالا ٹھنڈا. اگر یہ 5 منٹ لوہا آگ میں چلا جائے تو آگ اپنا اثر دے دیتی کہ نہیں؟ دے دے. روپ بھی دے دے. ارے روپ بھی دیتی کہ نہیں؟ اچھا لوہا لے لے، اثر بھی لے لے، تاثیر بھی لے لے. تو ادھر آگ اور لوہا کو دیکھو، آگ کی طاقت کہ وہ اپنا اثر بھی دے دے، روپ بھی دے دے. لوہے کی طاقت کہ وہ اثر لے بھی لے، روپ بھی لے لے. اب کوئی لوہا کو چھوئے تو جلائے گا؟ یہ خدا کے بندے لوہے نے جلانا کب سے سیکھ لیا؟ وہ کہے گا، لوہا کہے گا میں کچھ نہیں ہوں، روپ اس کا آ گیا ہے. اور اب وہ کہے گی نادان اسے نہ چھیڑنا، میں جلاؤں گی. کیوں؟ وہ مظہر ہو گیا آگ کا. آگ کا روپ لے لی، آگ کی تاثیر لے لی. بلا تمثیل آگ اثر دے سکے، لوہا اثر لے سکے، اور مولا علی نبی کی گود میں رہے اور اثر نہ لے سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا عجیب منظر ہے. تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ ساتھ جو ہے نا بڑا گہرا ہے. لیکن صرف ایک چیز اب آج کی تاریخ جو کہ 11ویں شریف سے منسوب ہے، میں غوث پاک کی کوئی کرامت یہاں بیان نہیں کروں گا. صرف ایک بات میری ماں بہنوں سے عرض ہے، یہ سب کچھ جو ملتا ہے بچے کو، یہ اثر کس کا ہوتا ہے؟ ماں کے دودھ کا. ارے بولو. سب جانتے ہیں. کسی نے کہا حسن حسین دوسرے کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ کہا ہو سکتے تھے اگر دوسری فاطمہ ہو جائے. جب دوسری فاطمہ نہیں تو دوسرے حسن حسین بھی. اب دوسری فاطمہ تو نہیں ہو سکتی. میرے مسلمان بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنا دو، پھر ان کے پیٹ سے غلام حسن اور غلام حسین پیدا ہو. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے کہا بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادن زر مادن فولاد بن سکتی نہیں. لوہے کی کان میں سونا نہیں نکلے گا اور سونے کی کان میں نہیں نکلے گا. تو غوث پاک کو یہ مقام ملا. پہلے ان کے گھر کو تو تھوڑا دیکھو. تو میں نہ باپ کی زندگی بیان کروں، آپ 12 سنے ہیں، میں جھلک وہ دکھا رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیے جس وقت غوث پاک علم کے لیے جا رہے تھے تو ماں نے کتنی اشرفی دی تھی آپ کو؟ 40. اچھا جیب میں رکھی تھی کہ کہاں؟ آستین میں باندھی تھی. یا بغل میں سل دی تھی؟ اچھا کہا کیا تھا؟ جھوٹ مت بولنا. جھوٹ نہ بولنا. کیا کہا تھا بھیا؟ جھوٹ مت بولنا. اصل میں ایک وجہ وہ تفسیر میں بھی نہیں جا سکتا، بڑے راز ہے اس میں، لیکن یہاں میں سمجھا دوں آپ کو کہ بعض جگہ ایسی ہیں کہ شریعت میں جھوٹ بولنا جائز بھی ہے، وہ رخصت ہے. لیکن یہاں ماں کیا سمجھا رہی؟ بیٹا تجھے رخصت پہ عمل نہیں کرنا ہے، تجھے عزیمت پہ عمل کرنا ہے. تو غوث پاک کی کرامت تو بعد میں ہے. غوث پاک کی ماں کی کرامت دیکھ. تفصیل نہیں ہے، اجمال. اگر یہی قبول کر لیا تو بیڑا پار. اب بتائیے ماں نے کیا کہا؟ جھوٹ نہ بولنا. کیوں؟ ماں دیکھ رہی تھی کہ آگے 40 ڈاکو ہیں. کتنے ڈاکو ہیں؟ 40. وہ بات کی بات ہے، لیکن یقین 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 جس مال کی پاکیزہ ہو، جو مال حلال ہو، جس کی زکات دی جائے، آپ سنتے ہیں آگ جلا نہیں سکتے، چور نہیں لے جا سکتے، وہ مال برباد.
ارے بولو حلال مال برباد نہیں ہوگا. تو جب وہ نہیں ہوگا تو جہاں جائے گا اسے بھی برباد. یہ بات ہی چھوڑ دو تھوڑی دیر. ایک بہت آسان مثال دیتا. یہ پانی کھاری اور میٹھا دیکھ کے بتا سکتا ہے کوئی؟ دیکھنے میں دونوں پانی ہے نا, لیکن میں اس کی تاثیر آپ کو بتاتا ہوں. ایک پودا جل رہا ہے, سوکھ رہا ہے, اس میں میٹھا پانی دو تو پودا کیا ہو جائے گا؟ کھل جائے گا. ارے بولو بھائی. کھل جائے گا. ایک ہرا بھرا پودا ہے, اس میں کھاری پانی ڈالو, پانی نے جلا دیا. پانی تو ہے, کھاری ہے. تو کھاری پانی جلاتا ہے, میٹھا پانی جلاتا ہے دونوں جگہ. جلانا اور جلانا ذہن میں رکھنا میری بات. پانی تو دونوں ہے نا. تو حرام مال برباد کرتا ہے, حلال مال آباد کرتا ہے. اب پاکیزہ مال تو ایک میٹھے پانی کی طرح, حرام مال کھاری پانی کی طرح. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو غوث پاک کی ماں کو معلوم ہے کہ میرا مال پاک ہے. اچھا ایک اور بات پڑھ دیں. یہ ہمارا ہاتھ ناپاک ہو گیا, اب اس پہ پاک پانی ڈالیں گے تو پاک ہوگا کہ ناپاک ہوگا بھائی؟ اچھا یہ گرم ہے, اس پہ ٹھنڈا پانی ڈال دو ٹھنڈا ہوگا گرم ہوگا؟ ذہن میں رکھنا ہے. ناپاک ہاتھ پاک پانی سے, تو جتنے تھے وہ ناپاک تھے, اور غوث پاک کا مال پاک. وہ دیکھ مار رہی ہے. بیٹا تو عمل کرنا. کیوں؟ الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ نجات دیتا ہے, جھوٹ ہلاک کرتا ہے. کسی طرح سچ بولے گا تو تیرا مال ڈاکوں کے ہاتھ میں جائے گا. جب ڈاکوں کے ہاتھ میں جائے گا وہ ناپاک ہے, اور ہاتھ میں جاتے ہی یہ دل پہ اثر کرے گا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کی ماں کی نگاہ کا عالم یہ ہے, وہ غوث کا عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائی, یہ اللہ والے جو ہوتے نا, پتلے دبلے لیکن بڑے بڑی ہستیاں کانپتی ہوں کے. حلال روزی ہے نا, رعب ہے چہرے. نگاہ پڑ جائیں سدھر جائیں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی. ارے ولی کی بھی نگاہ ہے اور ایک بے حیا کی بھی نگاہ ہے. ایک کنجری اگر تمہارے پر نگاہ ترچھی ڈال دے تو تمہاری حالت خراب ہو جائے. اس نے تمہارے جسم میں کرنٹ کیوں دوڑا دیا؟ اس نے تمہاری خواہشات کو کیوں بھڑکا دیا؟ گندی نگاہ تھی. اور ایک بزرگ کی نگاہ پڑ جائے تو گندگیاں جھڑ جائے. نگاہ نگاہ میں فرق ہے نا. میں واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں, اب اس کا تھوڑا سا سبق لے لو, اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا. اب بتائیے, جب یہ قافلہ لوٹا گیا تو بڑے بڑے پہلوان تھے, بڑے بڑے لوگ تھے. آپ تو بچہ تھے نا, تو سب کو پٹک رہے تھے, مار رہے تھے, چھین رہے تھے. غوث پاک کو کسی نے پٹکا, کسی نے چھینا؟ آخر یہ کیا بات تھی؟ جو بڑے بڑوں کو پٹک رہے تھے وہ غوث پاک سے کہتے شہزادے, یہ بتاؤ ڈاکوؤں کو بھی یہ چہرہ دیکھ کر یہ ادب کس نے سکھا دیا؟ واقعہ تو بارہ سنتے ہو, یہ سوچو تھوڑی دیر. ہے کچھ؟ ہاں ہے. چالیس شفی پھر لے کیوں نہیں جا رہے؟ ہمیں وہاں چھپا رہے, چھین رہے, یا بتا رہے تو کوئی لے جاتا نہیں. خیر سب چلے گئے. آگے سب ایک نوجوان رہ گیا جی. اب سردار پوچھ رہا ہے, کیونکہ بکنا بھی الگ الگ ہوتا ہے.
جب الیکشن ہوتا ہے نا، جب ہر ایک کو نہیں پہ خریدتے، یہ سفید کپڑے والے نا، یہ جی 500 ووٹ میرے ساتھ ہیں، 10 لاکھ پوری قوم کو بیچ دیا ایک لیڈر نے۔ تو سردار جو ہے نا، جو سفید پوش والے، نہ جانے کتنوں کا سودا کر لیتا۔ تو یہاں بھی اصل میں سردار کو ہی خریدا جاتا ہے۔ ہو گیا جی، اچھا چلو میں چلتا ہوں۔ شہزادے کیا ہے تمہارے پاس؟ 40 اشرفی؟ یہ خوف کیوں نہیں آ رہا؟ حلال روزی کھائیے، اللہ کو مانتے ہیں۔ 40 اشرفی کہاں ہے؟ بنڈی اتار کے دے دی۔ اب وہ جیبوں میں تلاش کر رہا، شہزادی اس میں تو ہے ہی نہیں، مذاق کرتے ہو؟ کہا ادھر لا۔ اب وہ دیڑنا شروع کیا۔ اب جب تک آئے نہیں، ذہن میں رکھنا میری بات، جب تک ٹچ نہیں ہو، کہاں ہے کہاں ہے؟ اور جب آپ نے ادھیڑنا شروع کیا اور اس نے ہاتھ نیچے رکھا اور جیسے ہی اشرفی ہاتھ پہ آئی، پھر اب کیا کر رہے؟ شہزادے یہ تو اتنی چھپی ہوئی تھی، ہم رات دن تلاش کرتے نہ ملتا، تو نے تو لوگ تو چھپاتے ہیں، تو بتایا کیوں؟ کہا یہ چھپانا نہیں چھپانا ہے۔ جو ٹیکس نہیں دیتے وہ چھپاتے ہیں، اور جو ٹیکس دیتے وہ تو بتاتے ہیں۔ یہ چھپانا ہے۔ میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا، کیوں؟ بات آ گئی۔ اب جیسے ہاتھ میں آئی تو یہ دل کیسے بدلا، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ دیکھو تاثیر بھی دیکھنی ہے نا حلال و حرام کی، اس میں بھی ایک بتا، پیاز لال ہے نا، اور سیب بھی 2-4 ٹکڑے کر دو سیب کے، کتنے کو آنسو آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ اور ایک پیاز پھوڑ دو تو تو پیاز کی تاثیر اور ہے، سیب کی تاثیر اور ہے۔ ہاں، اب یہ پاکیزہ مال ہاتھ میں کیا آیا؟ ڈاکو کے سردار کی آنکھوں سے آنسو۔ شہزادے اتنا چھپا مال اور تو نے چھپایا نہیں، ایک ماں کے کہنے پر تو اتنا عمل کرے، ہم خدا کے حکم کو ٹال دیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی تقریر نہیں کی، کوئی کتاب نہیں، کوئی وعدہ نہیں، یہ تاثیر بدلی کہاں سے؟ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ غوث پاک کی 11ویں بنانے والوں، سب سے پہلے سوچ لو وہ پاکیزہ مال تھا جس نے ہاتھ میں آ کر دل پہ اثر کیا تھا اور دل کو بدل دیا تھا۔ پھر وہ تو 40 تائب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بے شک ہوئے، ارے بولو، ہوئے تقریر سے ہوئے تھے؟ نہیں، کوئی کتاب سنانے سے ہوئے تھے؟ پاکیزہ مال ہاتھ میں آیا، بولو سب کے سب ولی بنے کہ نہیں بنے؟ بے شک اب کہتے ہیں جب ڈکیتی میں سردار تھے تو توبہ میں بھی سردار، سارے کے سارے ڈاکو تائب ہو گئے، اور یہ پہلا قافلہ تھا جو آپ کے ہاتھ پر تائب ہوا۔ بے شک بے شک، ہاں، پھر جتنوں کے مال تھے وہ واپس لوٹے کہ نہیں لوٹے؟ ارے بولو بھائی، لوٹ گئے، لوٹے۔ تو یہ بچے کس کی وجہ سے؟ غوث پاک، غوث پاک کی صحبت کی وجہ سے۔ ایک اعتراض ہو، مولانا صاحب غوث پاک ساتھ میں تھے، پھر لوٹے کیوں؟ ساتھ میں تو پہلے بھی تھے، لوٹے کیوں؟ قدرت کو دکھانا تھا۔ اگر یہ بچ جاتے تو کہتے سردار جو تھے نا وہ، میں آج تمہیں ایسی جگہ سے لیا اور ڈاکو کو پتہ نہیں چلا، آج ہمارا روب ان پہ چھا گیا، ہم زیادہ تھے نا۔ تو وہ اپنی اپنی سوچ تھے، تو پہلے لٹوایا کہ پتہ چلے لٹے ہو اپنی بدبختی کی بنا پر اور بچے ہو غوث پاک کی صحبت کی بنا پر۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اب یہ ساتھ ہونا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، تو خدا کے بندے پکڑا کر۔ میں کوئی کرامتوں میں نہیں لے جا رہا ہوں۔ یہ اصحاب کہف کا کتے کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے نا؟ نہیں سنا؟
کتا نے کوئی عبادت کی کبھی؟ وہ جنت میں جائے گا، لیکن کاش اس کا سبق ہمیں یاد ہو جائے، خدا کے واسطے اس کا سبق آج یاد کر لو بس۔ جب وہ جانے لگے تو یہ کتا بھی ساتھ میں جا رہا تھا، انہوں نے روکا، یہ نہیں رکا، انہوں نے پتھر اٹھایا، یہ رک گیا، لیکن دل ہی دل میں رب سے، بولو دلوں کا بھیدی ہے کہ نہیں؟ کتے نے کہا مولا تو دلوں کا حال جانتا ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، ان کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، مجھے زبان دے دے، میں ان سے پوچھ تو لوں میری غلطی کیا ہے، مجھے کیوں بھگا رہے ہیں؟ آج یہ زندگی بھر ساتھ رکھا، اللہ نے زبان دے دی۔ اب وہ کتا کہتا ہے اللہ کے بندوں میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہوں گا، آخر تم میں نے غلطی تو بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں نا تجھ سے کوئی غلطی نہیں، ہم نے تجھے پالا تو ہم سوتے تھے تو جاگتا تھا، چور آتے تو بھونکتا، ہم جاگ جاتے، چور بھاگ جاتے، مال بچ جاتا، تو نے کبھی کوئی غلطی؟ مجبوری ہماری ہے، ہم جا رہے ہیں چھپنے، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ارے بولو کہاں جا رہے ہیں؟ اور تیری عادت ہے بھونکنا، جب تو ساتھ جائے گا اور بھونکے گا تو دشمن کو پتہ چل جائے گا اصحاب کہف کا کتا وہاں بھونک رہا، وہ بھی وہاں۔ اب سنو خدا کا واسطہ دے کر، کاش یہ سبق آپ اپنا لو، یہ کتے کی عادت بری نہیں تھی، یہ اس کی فطرت تھی جو رب نے پیدا کی۔ وہ کتا کہتا ہے او اللہ کے بندو تم ساتھ لے لو، میں اپنی عادت چھوڑ دوں گا، تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ سبحان بھونکنا اللہ۔ میری عادت ہے، میں اپنی عادت، ارے بولو میں اپنی عادت، لیکن تمہارا ساتھ۔ تو کتے نے ساتھ رہنے کے لیے اپنی اچھی عادت فطرت وہ چھوڑ دی۔ تو اور سن لیو، اگر غوث کے ساتھ رہنا ہے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو، چوری کرنا چھوڑ دو، زنا کرنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، یہ بری عادتیں ہیں، سٹے لگانا چھوڑ دو، کسی کا تکنا چھوڑ دو مال۔ پھر سے ہم صحیح معنوں میں ہاں کہ ہم بھی ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ساتھ رہنا ہے تو بری عادتیں، اچھا کتنے لوگ تیار ہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں غوث پاک کی معیت عطا فرمائے۔ آمین ثم اب آمین۔ صرف اتنا فیصلہ اور سن لو، یہ کتا ساتھ رکھ لیا، کتے کی عمر 10 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، 1 سال میں پکا جوان ہو جاتا کتا، 10 سال سے زیادہ عمر نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کتا جب گیا تو اب قرآن دیکھو، اگر یہ کتا گھر میں آ جائے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر یہ اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو قرآن میں ذکر ہے، اس کے نام کے وظیفے پڑھے جا رہے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، یہ لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لو، انشاءاللہ کتا نہیں کاٹے گا، یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو، کتا نہیں کاٹے گا، اس کا نام کتبیر خط پہ لکھ دو تو خط غائب نہیں ہوگا۔ یہ کتے کو مقام کہاں سے ملا؟ تو سنو یہ بھی بتا دیا، ادب بہت بڑی چیز ہے۔ ہم نے کتے سے پوچھا، او کتے جب تو ان کے ساتھ میں تھا تو اندر کیوں نہیں گیا؟ کہاں بیٹھا تھا؟ دروازے پر۔ اچھا وہ تو سو گئے تھے نا، تو یہ لیٹا کیوں نہیں؟ بیٹھا رہا، کتنے دن؟ 309 سال۔ اللہ اکبر۔ کتنے دن؟ 309 سال۔ جی وہ ایک نئی بحث ہے کہ 300 سال 9 سال زیادہ کر لو۔ یہ بیچارے آج چاند و سورج کا فرق کرتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں یہ 300 سال سورج کے حساب سے ہے اور 309 سال چاند کے حساب سے، کیونکہ 36 سال میں 1 مہینہ بڑھ جاتا ہے، تو 100 سال میں 3 مہینہ بڑھ گئے، تو 300 سال میں 9 مہینہ بڑھ گئے، 9 سال تو 9 سال، تو چاند کے حساب سے 309 سال۔ اب کیا رب بیٹھے رہا، اور وہ رب کہتا ہے
وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا دروازے میں کلائی بچھائے بیٹھا ہے۔ ہم نے کہا کتے یہ وجہ کیا ہے؟ تو جواب زبان حال سے جواب دیتا ہے، میں گستاخ نہیں تھا جو برابری کرتا، وہ میرے مخدوم ہے، وہ گھر میں رہیں گے، میں خادم ہوں، دروازے پہ رہوں۔ سبحان اللہ پہرے دار کا مقام پہرا دینا ہے، میں دروازے پہ رہوں گا۔ وہ بھی لیتے میں بھی لیٹ جاتا تو برابری ہو جاتی، نہ وہ میرے مخدوم ہے، وہ لیتے رہیں گے اور میں بیٹھا رہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ادب اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو با ادب با نصیب بے ادب۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ صرف ایک ترجمہ تھا، تفصیل کچھ بھی نہیں۔ زندگی نے وفا کی، اور محفلوں میں آپ غوث پاک کے مناقب بھی سنو گے اور کرامت بھی سنو گے۔ مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ قرآن نے بھی جو اصل ہمیں حکم دیا ہے، کرامتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں بد مذہب ہوں عظمت دکھانے کے لیے۔ اصل ہم سے مطالبہ یہ ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کر کے آئیں ان کے پیچھے تم لگ جاؤ، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی طرح زندگی گزارو۔ یہ ہے اصل مقصد۔ تو ہم صحیح معنوں میں اگر غوث کو ماننے والے ہیں تو ان کی طرح ہم اپنی زندگی گزاریں، ان کے پیچھے پیچھے چلیے، تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی رب قدیر معاف فرمائے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، سب میرے ساتھ، اے اللہ اب تک ہم سے جو بھی جانے انجانے میں دن میں رات میں غلطیاں گناہ ہوئے ہیں، سب سے سچے دل سے تیرے نبی کا واسطہ دے کر توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ پڑھتے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ وما علیہ السلام۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔